प्रिय दर्शकों, आदाब। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में हम आप सबका तहे दिल से खैर मक़दम करते हैं, स्वागत करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। हमारी एकेडमी ने ये तय किया था कि हम आपको कुछ ऐसे ज़रियों से उर्दू सिखाएं कि जिसमें न सिर्फ ये कि आपकी दिलचस्पी इस ज़बान में बढ़े, बल्कि साथ साथ आप कुछ नई नज़में, कुछ नई कहानियाँ या किसी भी ज़बान के अदब के ज़रिए से, लिटरेचर के ज़रिए से इस ज़बान को सीखें। तो कभी हमने रूसी कहानी का इंतखाब किया, तो कभी हमने हिंदी से कोई कहानी ली, कभी हमने अल्फ लैला से कोई कहानी ली, और कभी हमने उर्दू के ही शौरा या फिर उर्दू के ही अदबा की कहानियों या उनकी लिखी हुई तहरीरों के ज़रिए से आपको उर्दू सिखाने की कोशिश की है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हमने इक़बाल की एक मशहूर नज़्म का इंतखाब किया है, जिसका उन्वान है परिंदे की फ़रियाद। इसका जो उन्वान है या शीर्षक है परिंदे की फ़रियाद। देखिए, इसका मकसद न सिर्फ ये है कि आप ज़बान सीखें, लेकिन साथ ही साथ आपकी वोकैबुलरी में या आपके ज़ख़ीरा अल्फाज में इतना इजाफ़ा हो जाए कि जब आप कोई बात ख़ुद कहना चाहें, जिस वक्त के आप कोई बात ख़ुद कहें, तो आपके पास अल्फाज मौजूद हों और आपको उसके लिए कहीं भी अल्फाज तलाश करने ना पड़े। तो परिंदे की फ़रियाद। अब देखिए, यहाँ भी आप 3 लफ्ज़ सीख रहे हैं, परिंदा, की और फिर फ़रियाद। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे आपके दिमाग में अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ेगा, आपको अपनी बात कहने में आसानी होगी। और अगर आप मश्क़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे लिखने की बार बार, तो फिर आप लिख भी पाएंगे। ये कोशिश आपको करनी है। हम अपनी कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी भी तरह से आपकी दिलचस्पी इतनी बढ़ जाए इस ज़बान को सीखने में कि आप मुस्तकिल कुछ ना कुछ लिखें, भले चाहे 2 लाइन लिखें, 3 लाइन लिखें या एक जुमला ही लिखें। और पढ़ना तो सीखें ही, उच्चारण तो सही होना ही चाहिए, तलफ़्फ़ुज़ तो सही होना ही चाहिए। नज़्म है, आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना। अब देखिए, गुज़रा, आपको इसका तलफ़्फ़ुज़ ठीक रखना है। गुज़रा, गाफ ज़े रे अलिफ, गुज़रा। ये गुजरा नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं ना, तो जमाना बोल देते हैं, बहुत लोग बोलते हैं गजब बोलते हैं। तो ये जो तलफ़्फ़ुज़ है, ये कहीं ना कहीं हमारा इम्प्रेशन ख़राब करता है। दूसरा आदमी अगर जिसकी ज़बान ठीक है, यानी हम ज़बान नहीं कहेंगे, जिसकी ज़बान ठीक है, अगर वो हमारी ज़बान से इस तरह के अल्फाज सुनता है तो उसे बहुत दिक्कत होती है। वो उसे लगता है कि उसकी कानों में पता नहीं क्या जा रहा है। तो वो कहता कुछ नहीं है, लेकिन अंदर अंदर आपको कहता है, अरे देखो बड़ा पढ़ा लिखा बनता है, किस तरह से बोल रहा है, ये कोई ज़बान है इसकी। तो आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, दोनों लफ्ज़ ऐसे हैं जिसका उच्चारण आपका ठीक होना चाहिए। गुज़रा और फिर ज़माना। ये देखिए, लिखना सीख लीजिएगा। ज़माना किस तरह से लिखा गया है, गुज़रा तो फिर भी आसान है कि आपने गाफ ज़े रे अलिफ। ज़माना में देखिए, ज़े प्लस मीम प्लस अलिफ, फिर नून और फिर ये हे गोला। अब किस तरह से नून और हे मिला है, ज़माना, ज़े मीम अलिफ ज़बर मा, नून हे ज़बर ना, ज़माना। इसको बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, बोलने की भी और लिखने की भी, ताकि आपकी ज़बान बेहतर से बेहतर हो सके। आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें। अब देखिए, लफ्ज़ आया बाग, बाग में गैन की आवाज़, बाग लिखा कैसे जाएगा, बे प्लस अलिफ प्लस गैन। अब ये जो लफ्ज़ है गैन, इसकी आवाज़ आपकी यहाँ से निकलेगी, बाग। ये बाग नहीं होगा, बे अलिफ ज़बर ब, गैन साकिन, बाग।
تو غین کی آواز بالکل صاف نکلنی چاہیے. پھر سے نظم سن لیجیے. نظم سننے کے ساتھ ساتھ اس پر دھیان دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کو نہ صرف یہ کہ اپنا تلفظ ٹھیک کرنا ہے، اپنا اچارن ٹھیک کرنا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان لفظوں کو لکھنا بھی سیکھنا ہے، جس سے کہ آپ یہ اندازہ کر سکیں کہ اب تک آپ نے کیا سیکھا ہے. اور اسی سے ہمیں پتہ چلے گا جب آپ کے کمنٹ جو ہیں وہ کمنٹ باکس میں آئیں گے کہ آپ نے کتنا سیکھ لیا ہے. آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا. اب دیکھیے چہچہانا لفظ جو ہے اس میں کتنے سارے حرف آئے ہیں، تھوڑا سا مشکل ہے، اس لیے اس کو سیکھنا ضروری ہے. چہچہانا، چے پلس ہے چے ہے چے، دیکھیے. پھر اس کے بعد پھر چے، پھر اس کے بعد پھر ہے، اس کے بعد دو چشمی ہے نہیں بلکہ گول والی ہے، پھر الف، پھر نون، پھر الف. اب دیکھیے چہ، پھر چہا، پھر نا، چہ چہانا. غور کیجیے گا. اب اس کو ہم ملانا کس طرح سے ہے، اس کو شارٹ کر کے ہم نے چے کو شارٹ کیا، چے، پھر ہے لیا، پھر چے لے گئے، پھر اس میں ہے لیا، پھر اس کو اوپر لائے الف. چی، یہ دیکھیں چے ہے زر چہ، پھر چے زر چے، پھر ہے الف زبر ہا، پھر نون الف زبر نا، چہچہانا. اب دیکھیے یہاں پہ دیکھیے ایک چے یہ ہو گئی، اور اگر آپ اس کو کٹ کریں تو ایک چے یہ آ گئی، شکل اس کی دکھ رہی ہوگی آپ کو اس طرح سے. پھر اس کے بعد ہے، اور پھر الف، پھر نون الف. پھر سے لکھ رہی ہوں تاکہ آپ کو لکھنا آئے. کیسے ہم لکھتے ہیں، بڑے آرام سے لکھیے اس کو. چے، پھر ہے، پھر چے، پھر ہے، پھر الف. چے ہے زر چہ، چے زر چے، ہے الف زبر ہا، نون الف زبر نا، چہچہانا. آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ. یہ ایک پرندہ ہے جو فریاد کر رہا ہے. اقبال پرندے کی زبان سے ہم سے کچھ کہہ رہے ہیں. آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا. یعنی جب سارے ساتھی ساتھ میں تھے، پرندہ باغ میں تھا، اس کے ساتھ بہت سارے پرندے تھے، سب لوگ مل کر چہچہاتے تھے. یعنی جس طرح سے پرندے یا چڑیاں جس طرح سے چوں چوں اور جس طرح جو بھی جس کی آواز ہوتی ہے وہ سب آپس میں بولتے ہیں تو سب جمع ہوتے تھے تو بہت اچھا لگتا تھا. آزادیاں کہاں اب، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا. گھونسلہ. اب دیکھیے یہاں پہ گھے کا استعمال. یہ جو مرکب حرف ہیں ان کو میں آپ کو اس لیے بتاتی ہوں کہ یہ دیکھیے دو حرفوں سے مل کر بنا ہے. گھے، کاف پلس دو چشمی ہے. اس میں کہیں بھی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں. گاف پلس دو چشمی ہے از اکول ٹو گھے یا پھر گھ جسے کہتے ہیں. گھونسلہ لفظ آیا ہے. اب دیکھیے کتنے حرف ہیں اس میں. گھے پلس واو پلس نون پلس سین، پھر اس کے بعد لام اور پھر الف. گھونسلہ. اس کو ہم کیسے جوڑیں گے؟ گھے، پھر واو کو ملائیں گے ایسے، گھے واو زبر گھو، پھر نون، پھر سین، پھر لام، پھر الف. گھونسلہ. اب یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے گھونسلے، تو میں وہ بھی بتا دیتی ہوں کہ کیسے. اگر ہم گھونسلے لکھ رہے ہیں تو کیسے ہوگا. یہاں پہ الف کی جگہ پھر بڑی یہ آ جائے گی، ایسے ہوں گے. آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، لے کی آواز نکلی، لام یہ زبر لے. تو آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا. اگر کوئی اپنے گھونسلے میں پرندہ ہے تو ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے، وہ کبھی بھی باہر آ سکتا ہے، کبھی بھی اپنے گھر میں جا سکتا ہے. انسانوں کی یہاں بھی کیا یہی ہوتا ہے؟ بتائیے. اگر ہم اپنے گھر میں ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اپنی مرضی سے آنا جانا کرتے ہیں. لگتی ہے چوٹ دل پر، آتا ہے یاد جس دم.
سوال پوچھوں گی ابھی کہ کیوں چوٹ لگ رہی ہے پرندے کے دل پر. لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا. یعنی بہار کا موسم، باغ، اس میں کلیاں، اس میں شبنم، سب کچھ اتنا خوبصورت کہ پرندے کو وہ سب یاد آ رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ پرندہ ہے کہاں پر؟ وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ. آتی نہیں صدائیں، صدا آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں. کہاں پر ہے یہ پرندہ؟ قفس میں ہے، قید میں ہے. قفس کے معنی قید کے ہیں، یعنی آپ ایک نیا لفظ سیکھیں گے اور قفس کس طرح سے لکھا جاتا ہے یہ بھی سیکھیں گے. قفس کے معنی قید خانہ. قاف پلس فے پلس سین، قفس یعنی قید خانہ. اب دیکھیے قاف کو شارٹ کیا، فے کو، پھر اس میں سین، یہ آپ کا ہو گیا قفس. یعنی پرندہ جو ہے وہ کسی جگہ پر قید ہے اور وہاں وہ اپنے گھونسلے کو، اپنے ساتھیوں کو، ان ساتھیوں کو خاص طور سے کہ جن کے ساتھ رہنے میں اس کو خوشی ملتی تھی، ان سب کو یاد کر رہا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ان کی آوازیں بھی میرے پاس نہیں آتی. اب دیکھیے صدا اور صدا دو لفظ ہیں جن کے الگ الگ معنی ہیں. یہاں جو صدا آیا ہے وہ سواد سے آیا ہے. سواد سے صدا کے معنی ہوتے ہیں آواز. اور اگر ہم اس کو سین سے کر دیں گے اس کے معنی ہو جائیں گے ہمیشہ. تو یہ دھیان رکھیے گا، یہ ہجے جو ہیں اگر آپ نے ذرا بھی گڑبڑ کی تو ہجوں کی غلطی سے معنی بدل جائیں گے. صدا اور صدا، سواد سے جو صدا ہے وہ ہمارے یہاں آیا ہے، اس کے معنی ہے آواز. اور اگر آپ نے اس کو اس طرح لکھ دیا تو اس کے معنی ہو جائیں گے ہمیشہ، تو گڑبڑ ہو جائے گی. تھوڑا سا اس کا دھیان رکھنا ہے. تو اس کو اپنے لوگوں کی آواز نہیں آتی، اپنے ساتھیوں کی آواز نہیں آتی، اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہوتی میری رہائی، کاش میں آزاد ہو جاتا میرے بس میں. کیا بدنصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں. یہ لفظ بھی قید نہیں ہوتا ہے. اب دیکھیے یہاں پہ ساتھی، اس میں تھے کا استعمال آیا. پھر دیکھیے گا کہ ساتھی. اچھا اگر میں کہوں کہ ساتھی کا جملہ بھی بنا دیجئے ہاتھ کے ہاتھ. یہ لفظ دیکھیے تھے کا استعمال ہے. اب اس کا جملہ بنائیں گے ساتھی. ساتھی کا جملہ کیا بنے گا؟ چلیے میں بتا دیتی ہوں. اچھا دیکھیے رام شام کا ساتھی ہے، یعنی دوست ہے. یہ ہو گیا جملہ. جملے اس لیے ضروری ہے کہ اس سے آپ کو لکھنا آئے گا. پھر اسی طرح سے قید. دیکھیے قید، پرندہ قید میں ہے، جملہ بن گیا. بس ہمیں لکھنا آ گیا تھوڑا سا. پرندہ ہم نے سیکھ لیا، قید ہم نے سیکھ لیا کہ پرندہ جو ہے وہ قید میں ہے. اب وہ کہہ رہا ہے، اب اسی طرح سے ایک لفظ اور آیا بدنصیب. بدنصیب کسے کہتے ہیں؟ تو جملہ کیا بنے گا؟ قسمت سچ مچ خراب ہوتی ہے، ہو بھی سکتی ہے. چلیے جملہ ہم کہہ سکتے ہیں کسی کے لیے بھی کہ راجو بڑا بدنصیب ہے. وہ ایسی جملہ ہے، راجو بڑا بدنصیب ہے، مطلب اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی حادثہ پیش آیا ہو، کچھ بھی ہوا ہو، پر ہمیں یہاں لکھنا سیکھنا ہے اور ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا سیکھنا ہے. کیونکہ دیکھیے ساتھی ہم نے استعمال کیا، ساتھی ہے. یہ دھیان رکھیے کہ جب بھی ہم جملہ بناتے ہیں تو جن الفاظ کو استعمال کرنا ہے ان کا استعمال ہونا چاہیے یہاں پر. یہ نہ ہو کہ کسی اور لفظ کا جملہ بن رہا ہے. کیا بدنصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں. بدنصیب کا جملہ ہم نے کس طرح سے لکھا کہ راجو بڑا بدنصیب ہے. اب آگے دیکھیے، کیا بدنصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں. آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں،
میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں. دھیان کیجئے کہ کیا اس بندے کہا جا رہا ہے. اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں, ڈر ہے یہیں قفس میں میں غم سے مر نہ جاؤں. کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ پرندہ؟ پھر سے سن لیجیے گا یہ مصرع. ڈر ہے یہیں قفس میں غم سے مر نہ جاؤں. اب دیکھیے لفظ آیا غم, جو بار بار زور ہے تلفظ پر وہ اسی لیے ہے کہ آپ جب بھی اپنی بات کہیں تو غم کو غم نہ بنا دیں. تو غین پلس میم غم, غین پلس میم, اس کو ہم اس طرح سے غین کو شارٹ کریں گے, پھر میم لے لیں گے, یہ آپ کا ہو گیا غم. حلق سے آواز غم. اچھا, جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے. چمن کسے کہتے ہیں؟ باغ یا جہاں پرندے کا گھونسلہ تھا وہ جگہ. جب سے چمن چھٹا ہے, چھوٹ گیا ہے چمن, یعنی اسے کسی نے قید کر رکھا ہے. جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے, دل غم کو کھا رہا ہے. غم دل کو کھا رہا ہے. کیا مطلب ہے اس مصرے کا؟ جب ہم زبان سیکھ رہے ہیں تو کم سے کم ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ان لائنز کا, ان مصروں کا کیا مطلب ہے. جیسے اب وہ کہہ رہا ہے کہ جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے, دل غم کو کھا رہا ہے, غم دل کو کھا رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ اگر ہم متن یا ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں تو اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. کوئی بھی چیز ہم پڑھتے ہیں, کسی بھی زبان کا ٹیکسٹ آپ پڑھیے, اگر آپ نے اس کو نہیں سمجھا, آپ دیکھیے جیسے ہم لوگ غزلیں سنتے ہیں, شوقیہ, کوئی ضروری نہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم اردو سیکھتے ہو, لیکن کہیں نہ کہیں اگر ہم نے کوئی غزل سنی یا کوئی نظم پڑھی تو جیسے مثال کے طور پر ہم بہت آسان نظم آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اقبال کی ہی لکھی ہوئی ہے, سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا, تو مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, ہندی ہے ہم وطن ہیں ہندوستاں ہمارا. تو یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے نا, تبھی تو ہم پڑھتے ہیں. تو اسی طرح سے جب ہم پرندے کی فریاد نظم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شاعر اس کے ذریعے سے اصل میں کہنا کیا چاہ رہا ہے. بھائی اس نے ایک کردار لیا ہے, ایک کیریکٹر ہے, ایک پرندہ ہے, وہ بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ اب یہ ہوا, اب یہ ہوا, اب یہ ہوا, اور وہ اپنے گزرے زمانے کو یاد کرتا ہے, اپنے دوستوں کو یاد کرتا ہے, اپنے ساتھیوں کو یاد کرتا ہے, اپنے گھر کو یاد کرتا ہے, تمام چیزوں کو یاد کر رہا ہے. پر کیوں؟ کیونکہ پرندہ قید میں ہے. اور دیکھیے پھر میں کہہ رہی ہوں کہ صرف نظم میں ہمیں نہیں کھونا ہے, ہمیں اپنا تلفظ بھی ٹھیک کرنا ہے, ہمیں اپنا اچارن بھی صحیح کرنا ہے, پروننسیشن بھی صحیح کرنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ الفاظ کو یاد بھی رکھنا ہے, تاکہ جیسے جیسے لفظ ہمارے دماغ میں جمع ہوتے جائیں ہم زبان کی اور قریب ہوتے جائیں. پھر ان الفاظ کا استعمال بھی سیکھنا ہے جو ہم آپ کو بار بار چھوٹے چھوٹے جملوں کے لیے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ جملے بنائیے, تب ہمیں یہ معلوم ہوگا نا کہ کون سا لفظ ہم کہاں استعمال کریں گے. اگر ہم اس کی پریکٹس نہیں کریں گے تو بڑی مشکل ہوگی. تو پریکٹس از مسٹ, آپ کو مشق کرنا لازمی ہے, ضروری ہے, تبھی آپ زبان سیکھ پائیں گے. تو بہرحال پھر آ جاتے ہیں نظم کے اوپر. وہ کہہ رہا ہے کہ جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے, دل غم کو کھا رہا ہے, غم دل کو کھا رہا ہے. میں نے یہ سوال پوچھا تھا, یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا زیادہ غم زدہ ہوں کہ غم میرے دل پر اثر انداز ہو رہا ہے, اور ایسا نہ ہو کہ میں اپنی زندگی جینے کی امید چھوڑ دوں. میں اتنا زیادہ قید میں ہوں, جب میں اتنا زیادہ پریشان ہو چکا ہوں قید میں ہونے کی وجہ سے. پھر جو لوگ اس نظم کو سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں وہ ان کے لیے بھی کہتا ہے, آپ کو پیغام دیتا ہے, ہمیں پیغام دیتا ہے, گانا اسے سمجھ کر خوش ہو نہ سننے والے. یعنی جو بھی میری بات کو سن رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں صرف ایک نظم ہے جو آپ کو سنائے جا رہا ہوں. دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے. یہ جو آواز اس پرندے کی آ رہی ہے
ایک دکھے ہوئے دلوں کی آواز، ایک دکھے ہوئے دل کی آواز، دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ صرف میرے لیے نہیں ہے، جو لوگ بھی قید میں ہیں، جو چاہے وہ پرندہ ہو چاہے وہ انسان ہو. اگر آپ اس کو انسان کی طرف لے جائیں، آپ دیکھیے کہ انسان کو اگر کہیں قید کیا جاتا ہے تو وہ بھی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی جرم کی سزا میں قید ہو یا ہو سکتا ہے بے گناہ قید ہو، پر آزادی ہم سب کو پسند ہے. ہم سب اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتے ہیں. جہاں ہمیں قید میں رکھا جائے وہاں ہمیں گھٹن ہوتی ہے. تو پرندہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں بہت دکھی ہوں، میں بہت غمزدہ ہوں، میں بہت پریشان ہوں. تو آپ لوگ میری بات کو صرف ایک نظم یا گانا سمجھ کر خوش ہو کر نہ پڑھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ میں کن حالات سے گزر رہا ہوں. گانا اسے سمجھ کر خوش ہو نہ سننے والے، دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے، آزاد مجھ کو کر دے. اب دیکھیے آ گیا یہاں پہ اس کا نچوڑ بالکل، یا اس نظم میں شاید کیا کہہ رہا ہے. آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے. بے زباں کسے کہتے ہیں؟ بے زباں. مشکل ہو گیا کیا؟ بے کے معنی دیکھے ہوتے ہیں بغیر، زباں، بے زباں جس کی زبان نہ ہو، یعنی پرندہ بول نہیں سکتا ہے. ہم انسان اپنی بات کہہ بھی سکتے ہیں. یہاں دیکھیے یہ بھی دیکھیے کہ کتنا بڑا ایک میسج اس کے ذریعے سے ہے کہ پرندہ بے زبان ہے، وہ بول نہیں سکتا. انسان اشرف المخلوقات ہے. اب میں نے اشرف المخلوقات لفظ بول دیا تو اب اس کی مطلب بتائیے کہ اس کا کیا مطلب ہے. انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ وہ سب سے اوپر ہے، سب سے افضل ہے. اشرف کہتے ہیں اعلیٰ کو، ٹھیک، اشرف یعنی سب سے اوپر. مخلوقات ساری مخلوق یعنی اوپر والے نے جو کچھ بنایا، اشرف المخلوقات. اب ایک لفظ سیکھ لیجیے اور اس کو رٹ لیجیے گا. انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، یعنی تمام جانداروں میں، ساری مخلوق میں جس کو خدا نے بنایا، مخلوق یعنی خلق کیا ہے، یعنی جس مخلوق کو خدا نے خلق کیا، کائنات میں، دنیا میں اللہ نے جو کچھ بنایا، بھگوان نے جو کچھ بنایا ہے، اس میں سب سے افضل انسان کو رکھا ہے. تو یہاں دیکھیے کہ وہ پرندہ وہ بے زبان ہے، اس کے پاس زبان نہیں ہے، ہمارے پاس زبان ہے، ہم انسان ہیں. تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے. یعنی چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ پرندہ ہو یا کوئی بھی ہو، ہم سب آزادی پسند کرتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کو اپنے مطابق جینا چاہتے ہیں. تو یہاں پر شاعر نے آپ کو پرندے کی فریاد کے ذریعے سے آزادی کی اہمیت سمجھائی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ایک پرندہ جو قید میں ہے، جو آزادی چاہتا ہے، وہ بار بار اپنے قید کرنے والے سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو مجھے کیا کیا چیزیں وہاں میسر تھیں، چمن میں اپنے ساتھی، اپنے دوست، اپنے احباب، اپنے ملنے جلنے والے، سب کچھ تھا، تو تم مجھے آزاد کر دو تاکہ میں اپنی زندگی بہت سکون اور خوشی سے گزار سکوں. پر اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ نظم میں کھو جائیں. آپ کو تو زبان سیکھنا ہے، لفظ یاد کرنے ہیں، لفظوں کو یا الفاظ کو یاد کر کے اپنے دماغ میں محفوظ رکھنا ہے. یہی ہماری اتر پردیش اردو اکیڈمی کا مقصد ہے. تو ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیے. آپ سب کا بے حد شکریہ.